20 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 7:45 पर आफ़ताब आलम मताब तहवील कर रहा है, बुर्ज हमल के पहले दर्जा में 00 डिग्री पे दाखिल हो रहा है। ये नए शमसी साल का नए यूनानी और एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर का आगाज़ है और ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये नौरोज़ बड़ी अहमियतों का हामिल है। एक तो ये रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा जो कि पाकिस्तान में होगा, जुमातुल विदा, 30 रोज़े पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गालिब इम्कान तो ये है कि ये नौरोज़ आलम अफरोज़ बरोज़ जुमातुल मुबारक वारिद होगा और रात लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात होगी। लैलतुल जायज़ा की एक अपनी अहमियत और एक अपनी फ़जीलत है कि माह रमज़ान मुबारक में आपने जो सारे आमाल सरअंजाम दिए, उन तमाम इबादात का हतमी फ़ैसला चांद रात को होता है और हमारे यहाँ पूरा महीना इबादत करने के बाद इबादतों को चांद रात में मिलिया मेट कर दिया जाता है। चांद रात भी इबादत की रात है। ये लैलतुल जायज़ा है। इसमें अल्लाह रब्बे करीम मलाइका से आपके पूरे महीने का हिसाब किताब लेके जायज़ा लेके उसका हतमी फ़ैसला फरमाता है। तो लैलतुल जायज़ा भी होगी और फिर ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 7:45 और इसके दरमियान आगे 55 सेकंड तक या 7:46 पे हतमी तौर पे वाक़ हो रहा है। और कौकबी सात जो इस वक्त होगी ये मुश्तरी की होगी। तो ये नया एस्ट्रोलॉजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है, नया नजूमी साल स्टार्ट हो रहा है। इस नजूमी साल की क्या अहमियत है, दुनिया आलम में इसे किस तरह मनाया जाता है, कौन से आमाल सरंजाम दिए जाते हैं, इसकी मजहबी, शरई और रूहानी हैसियत क्या है, ये सब कुछ मैं बरसा बरस से अपने सालाना नौरोज़ के वीडियो में आपको बताता आया हूँ। मैंने इस पे तकरीबन 4 बड़े वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें आपको बहुत सी मजहबी, रूहानी और फ़िक़ी मालूमात मुयस्सर आएंगी। तारीख़ी हैसियत भी आपको इसकी मालूम पड़ेगी। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके लिंक दे दिए हैं, आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें। इस वीडियो में मैं आपको नौरोज़ का एक ख़ास अमल सुफ़राए सीन बता रहा हूँ और इसके अलावा बहुत सी इबादात, रूहानी अमाल और रूहानी ख़जाने आपके सामने रखूँगा जिससे आप 12 के 12 बुरूज इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुफ़राए सीन की बात करते हैं। जितने भी पर्शियन रीजन ममालिक हैं जैसा कि ईरान है, तुर्की है, आज़रबाईजान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बशमूल अफ़गानिस्तान सरकारी छुट्टी होती है और ये एक ईद का दिन तस्वुर किया जाता है। और इन ममालिक में अक्सर व बेशतर और ख़लीजी ममालिक में जुमा के दिन ईद होगी और यहाँ पे ईद और नौरोज़ की ईद, ईद नौरोज़, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में गालिब इम्कान है कि जुमातुल विदा होगा। बाहर कैफ देखते हैं क्या होता है। तो सुफ़राए सीन सजाया जाता है जहाँ जहाँ नौरोज़ मनाया जाता है। सुफ़राए सीन एक दस्तरख़ान है। दस्तरख़ान के हवाला से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपके रिज़्क में तंगी है, माली परेशानी है, तो आपको सुर्ख़ रंग का दस्तरख़ान बिछाना चाहिए। चाहे वो कपड़े का सुर्ख़ दस्तरख़ान हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बसूरत दिगर आप प्लास्टिक की चटाई या शीट वगैरह भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो रेड कलर की होनी चाहिए। आपने मेज़ पे सुफ़रा बिछाना है। अच्छा, आप देखें कि मेज़ को कदीम पहलवी फ़ारसी ज़बान में एलाम कहा जाता है। तो ईरान का कदीम ज़मानों में नाम एलाम इसीलिए था चूँकि यहाँ नौरोज़ के ईद के मौका पे, तहवील आफ्ताब के मौका पे सुफ़राए सीन सजाया जाता था, दस्तरख़ान रखा जाता था मेज़ पर। तो मेज़ को एलाम कहते हैं। तो ईरान का नाम ही सुफ़राए सीन और नौरोज़ की वजह से एलाम था माज़ी में। तो ये ईद उनके यहाँ अब भी मौजूद है। इसकी एक रूहानी मजहबी हैसियत भी है। बार कैफ वो सब कुछ मैं तफ़सील से बयान कर चुका हूँ, वो यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। हाफ्त सीन, जो 7 सीन्स हैं, 7 एस हैं, जिनसे मुताल्लिक अशिया नौरोज़ का वक्त शुरू होने से पहले
میز پہ سجا کے رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا روحانی عمل ہے، یہ ایک فطرتی اور قدرتی عمل ہے جس سے کوکبی اثرات بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، وقت کی تحریک اور قوت بھی آپ کی مددگار ہوتی ہے۔ چونکہ تحویل آفتاب کا وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے جب سورج 12 برجوں میں اپنا سالانہ گردش کا چکر مکمل کر کے ایک ایک برج میں ایک ایک مہینہ رہنے کے بعد بعض اوقات 20 مارچ بعض اوقات 21 مارچ برج حمل میں طلوع کرتا ہے۔ تو اس مرتبہ اس سال 2026 میں یہ 20 مارچ کو آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 7:45 سے 46 کے درمیان وارد ہوگا برج حمل کے 00 ڈگری میں، داخل ہوتے ہی تحویل کے وقت میں ٹرانزیکشن کے ٹائم میں بہت زبردست طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ قوت اب پورا مہینہ چلے گی، اس پورے مہینے میں 12 برجوں پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس حوالہ سے میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور منتھلی ہوروسکوپ الگ سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قوت پیدا ہوتی ہے، اس ایک لمحے کی قوت، وہ بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے۔ اس قوت سے استفادہ کرنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس عین وقت میں جب تحویل آفتاب ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ پانی کے کسی برتن میں، کسی پرات میں، کسی ٹپ میں، کسی بالٹی میں گلاب کا پھول ساقط کر کے پانی کے وسط میں سینٹر میں رکھ دیں، ٹکا دیں، اور وہ حرکت نہ کر رہا ہو، 5-10 منٹ پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، تو جوں ہی تحویل آفتاب کا وقت آئے گا پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام 7:45 اور 46 کے درمیان۔ باقی پوری دنیا کے اوقات کار میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، کومنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اپنے یوٹیوب کمیونٹی پیج پہ میں اس کی پوسٹ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے وقت کو دریافت کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یہ صفحہ حاصل کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کے علاقے کا وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، آمدم برسر مطلب یہ وہ لمحہ ہے جب گلاب کا پھول حرکت میں آ جائے گا، یا گردش کرنے لگ جائے گا، یا گھومنے لگ جائے گا، یا اس میں جنبش اور تحریک آپ آتے ہوئے دیکھیں گے۔ چونکہ سورج 12 برجوں میں اپنا چکر مکمل کرنے کے بعد پہلے برج میں، اپنے شرفی برج میں داخل ہو رہا ہے، اور پورا مہینہ سن ایگزالٹ رہے گا۔ تو یہ تو دسترخوان آپ نے سجانا ہے، اس پہ گلاب کا عمل تو آپ کریں گے، اور جب گلاب حرکت میں آئے گا تب آپ دعائیں کریں گے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اس وقت میں آپ نے سفرہ سین سجا کے رکھا ہوا ہو۔ تو سفرہ سین ہفت سین کہلاتا ہے، اس پہ 7 ایسی اشیاء رکھی جاتی ہیں جو سین سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ سین فارسی کے سین ہے، جس میں سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ رکھی جاتی ہے اسے فارسی میں سبزے کہتے ہیں، سبزہ۔ تو یہ جو سبزے ہے وہ تو گندم کے جو پودے ہیں وہ خاص طور پہ گملے میں اگاتے ہیں، اور وہ سرسبز و شاداب پودا جو گملے میں ہوتا ہے اسے میز پہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایسا نہیں کیا جاتا، تو آپ سبزی رکھ سکتے ہیں، آپ پالک رکھ سکتے ہیں، آپ ساگ رکھ سکتے ہیں کسی پرات میں، کسی پلیٹ میں، آپ ہرا دھنیا رکھ سکتے ہیں، آپ تازہ پتے رکھ سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ آپ سبزی رکھیں۔ لا محالہ وہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملتی تو کوئی تو سبزی آپ لے کے رکھ لیں۔ سبزی کا تعلق یہ ہے کہ سبزی گروتھ اور ری برتھ کی علامت ہے، سبزی نئی زندگی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے، تر و تازگی کی علامت ہے، اور صحت کی علامت ہے۔ تو آپ نے سبزی سفرہ سین پہ اس نیت کے ساتھ رکھنی ہے کہ میری گروتھ ہو، میری نشو و نما ہو، میری بالیدگی ہو، میری نمو ہو، میری ترقی ہو، خوشحالی آئے، اور اس وقت میں جو بالکل ایک نیا اسٹرالوجیکل سال شروع ہو رہا ہے، یہ سال میرے لیے اچھا ہو، خوشگوار ہو، بابرکت ہو۔ اس کے بعد سمنو رکھا جاتا ہے، یہ دوسرا سین ہے۔ سمنو ایرانیوں کا ایک خاص قسم کا حلوہ ہے جو گندم کے جو دانے ہیں ان سے اور جو سے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی جگہ سویٹ ڈش رکھ سکتے ہیں، کوئی کھیر وغیرہ بنا کے رکھ سکتے ہیں، یا سویٹس میں آپ مٹھائی وغیرہ رکھ سکتے ہیں، تو ایس یہاں پہ آپ بآسانی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ مٹھاس پیدا کرتا ہے، چاہے آپ کھیر رکھیں، چاہے آپ حلوہ رکھیں، چاہے آپ سویٹ
ڈش کوئی بھی آ جائے، سویٹ ڈش ایس سے شروع ہو رہی ہے، اس میں آپ گلاب جامن، رس گلے، جلیبی، کوئی بھی سبزی رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ایس آپ حاصل کریں گے، یہ شیرینی لائے گا، یہ مٹھاس لائے گا، یہ رشتوں کی تلخیاں دور کرے گا. جہاں رشتوں میں تلخی آ چکی ہے، کڑواہٹ آ چکی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بدمزگی ہے، افراد خانہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو یہاں محبتیں پروان چڑھیں گی. تیسرا سین جو رکھا جاتا ہے وہ سنجد ہے. یہ خشک میوے ہیں اور یہ خوبانی ہے جو خشک ہے، خشک انجیر ہے، اور ان تمام خشک میووں کو سنجد کہا جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ خشک میوے ایک پلیٹ میں یا پیالی میں رکھ سکتے ہیں. اس سے محبت آئے گی، نت نئی خوشیاں آئیں گی. دیکھیں مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، ہر فروٹ کی ایک اپنی روحانی طاقت اور قوت ہے. تو یہ محبتوں کو پیدا کرنے میں اور رنگا رنگ قسم کی خوشیاں اپنی زندگی میں لانے میں آپ کی مدد کریں گے. چوتھا سین سیر ہے. سیر فارسی زبان میں لہسن کو کہا جاتا ہے. تو آپ لہسن کی گٹھیاں ایک پیالی میں یا پلیٹ میں سفرۂ سین پہ لازمی رکھیں. لہسن کا تعلق شفا کے ساتھ ہے، صحت یابی کے ساتھ ہے، بیماریوں کو ختم کرنے کے ساتھ ہے. یہ سیمبل ہے بیماریوں کا، نحوستوں کا، جادو ٹونے کا، برے اثرات کا خاتمہ کرنے کا. لہسن ایک بہت بڑا طاقتور متحرک نشان ہے. تو جب یہ نشان آپ رکھیں گے، آپ لہسن رکھیں گے، تو اس سے صحت آئے گی، طاقت آئے گی، دل مضبوط ہوگا، اور خونی امراض جو ہیں بلڈ پریشر وغیرہ اور دیگر جتنی بھی بیماریاں آپ پہ حملہ آور ہو کے آپ کے جسم کو کمزور کرتی ہیں، ان سے آپ نجات حاصل کریں گے. پانچواں سین سیب ہے. میں اپنا پرانا ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنی محنت اور عرق ریزی سے میں نے آپ کو یہ تمام تر تفصیلات مہیا کی تھیں. دوبارہ سے مجھے اس کی تیاری کرنی پڑی. بہرکیف پانچواں جو ایس ہے یہ سیب ہے، اور سیب کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے، محبت میں کامیابی کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ اولاد کے ساتھ ہے. بے اولادوں کو اولاد ملنے کا تعلق سیب کے ساتھ ہے. اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو سیب ملا ہے یا آپ نے سیب کھایا ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے. تو آپ مومنین جانتے ہیں، کتب احادیث میں یہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنتی سیب تناول فرمایا تھا، اس کی تعبیر کے موقع پہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو سیب بے اولادوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. تو سیب رکھا جائے گا. یہ پانچواں سین ہے. چھٹا سین سرخ گلاب ہے. آپ سرخ گلاب رکھ سکتے ہیں، آپ سنبل کا پھول رکھ سکتے ہیں، یا ایرانی عام طور پہ سمک یعنی مچھلی رکھتے ہیں. تازہ مچھلی یہاں پہ رکھ دی جائے اور بعد میں اس کو پھر پکایا جاتا ہے. تو یہ ایک نئے آغاز کی علامت ہے. اور مچھلی کا جو طلسم ہے، طلسم ماہی عظیم، طلسم کبوتر و ماہی بھی خاص طور پہ اس وقت میں تیار کیا جاتا ہے. میں اسکرین پہ آپ کو اس کی تصویر دے رہا ہوں. آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، اور آپ چاہیں تو مچھلی رکھ لیں، چاہیں تو آپ یہ نقش بھی اس کی جگہ رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مچھلی رکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک نیو بگننگ آپ کی زندگی میں آئے گی. پائسز خاص طور پہ چونکہ آپ کا جو نشان ہے وہ پائسز ہے، دو مچھلیاں ہیں، فش ہے، تو آپ کے لیے یہ عمل کرنا بہت فائدہ مند ہوگا. آپ کی زندگی میں ایک اچھی اور مثبت تبدیلی واقع ہوگی. ساتواں سین جو ہے وہ سرقہ ہے. سرقہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سرقہ جس گھر میں ہو اس گھر میں فاقہ نہیں آتا. تو سرقہ رکھیں، اور بہتر ہے کہ آپ سیب کا اچھا عمدہ سرقہ یہاں پہ رکھ دیں. تو یہ آپ کا سفرہ سین جو ہے تیار ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سین ہیں اور بہت سی اشیاء ہیں جو یہاں پہ رکھی جاتی ہیں. ان سب کے بارے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور آخر میں بتاؤں گا کہ وقت گزرنے کے بعد اس سفرہ سین کے ساتھ آپ کیا کریں گے. یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. سفرہ سین پہ اور بھی بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں. سکے رکھے جاتے ہیں. سکے اس بات کا نشان ہے کہ آپ کو دولت ملے، رزق میں اضافہ ہو، انکم بڑھے، اور آمدنی کثیر ہو، رزق وافر ہو، اور آپ خوشحال ہو جائیں،
مالی پریشانیاں، مالی تنگیاں آپ کی دور ہو جائیں تو رنگا رنگ قسم کے جو سکے ہیں یہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ سنبل کا پھول اگر آپ کو مل جائے تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ سنبل کا پھول بہار سے تعلق رکھتا ہے، موسم بہار کی آمد ہے، نوروز بہار کے آغاز کا ایک ایونٹ ہے۔ تو قدرت اور فطرت آپ پہ مہربان ہو جائے اور آپ کی زندگی میں بہار آ جائے، اس لیے آپ کو سنبل کا پھول یہاں پہ رکھنا چاہیے۔ پھر کئی قسم کی شیرینیاں اور مٹھائیاں یہاں رکھی جاتی ہیں تاکہ خوشیاں ملیں، مسرتیں اور شادمانیاں آپ حاصل کریں۔ پھر تخم مرغ، بیضائے مرغ رکھے جاتے ہیں۔ انڈے جو ہیں ان کو کلر کیا جاتا ہے، رنگ برنگے اس پہ آرٹ کی جاتی ہے، اس پہ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، نقش و نگار کیا جاتا ہے، انڈوں کو بڑا خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹڈ ایگز تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک نئے آغاز کا اشارہ ہے کہ پورا سال آپ کی زندگی میں رنگینیاں آئیں، خوشیاں آئیں، تعلقات بہتر ہوں اور ہر جگہ سے آپ کو کلرفل مناظر دیکھنے کو ملیں اور آپ کا دل خوشیوں سے باغ باغ ہو جائے۔ پھر ایک اور بہت بڑا عمل کیا جاتا ہے، گولڈ فش رکھی جاتی ہے۔ گولڈ فش یعنی ایک ڈیکوریشن پیس، سنہری مچھلی کا، جو لائف ٹائم آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس حوالہ پہ ہمارے بہت سے ماہرین روحانیات نے کئی قسم کے نقوش، کئی قسم کے طلاسم بھی دیے ہیں۔ آپ طلاسم اور نقوش سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو جائیں، وقت بہت کم ہے، آپ گولڈن فش کا ڈیکوریشن پیس لا کے یہاں پہ رکھ دیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ کلرفل موم بتیاں، کینڈلز، ان کو روشن کیا جاتا ہے اور خوشی حاصل کی جاتی ہے، نیت کر کے موم بتی جلائی جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں کہ کس مقصد کے لیے آپ کس کلر کی کینڈل روشن کریں گے۔ تو تمام مقاصد کی کینڈلز آپ روشن کر سکتے ہیں اور ان کو جلتے رہنے دیجیے گا۔ ایک بڑا اہم اور خاص عمل کیا جاتا ہے، تفعال القرآن، یعنی قرآن پاک رکھا جاتا ہے اور قرآن پاک سے فال لی جاتی ہے۔ قرآن پاک سے فال لینا جائز ہے، اس کے کئی طریقے ہیں، یہاں وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا عمل بھی کیا جاتا ہے کہ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان حافظ شیرازی، اس کی فال نکالی جاتی ہے۔ تفاعل فال گرینی از دیوان خواجہ حافظ شیرازی، خواجہ حافظ شیرازی کے دیوان سے فال لی جاتی ہے یا فردوسی کے شاہ نامہ سے فال نکالی جاتی ہے، یا چاہیں تو قرآن پاک سے آپ فال نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ نوروز کے موقع پر اور اس کے ایام میں، پورے ایریز سیزن میں، اگر آپ خواجہ حافظ شیرازی کے دیوان کی فال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا ایک مقصد، ایک سوال بتا کے یہ فال حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ سے رابطہ کریں۔ خواجہ حافظ شیرازی کی فال بالکل ایک زبردست اتھینٹک جواب دیتی ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی کے دیوان کی فال کا دنیا عالم میں غلغلہ ہے، چرچا ہے، اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے، اور تاریخ میں اس سے جڑے ہوئے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے خواجہ حافظ شیرازی کی فال کی مدد سے جنگیں جیتیں اور جنگوں سے بچے یا فیصلے کیے۔ کیا ہی اچھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بجائے اے آئی معلومات کے سہارے پہ ایران پہ چڑھ دوڑتا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ خواجہ حافظ شیرازی کے فال نامہ سے استفادہ کرتا۔ بہرکیف یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے فال کا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو خواجہ حافظ شیرازی کے دیوان اور ان کی فال پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب باقاعدہ ایک شعر کی شکل میں برآمد ہوتا ہے، جس میں آپ کا سارا معاملہ واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو خواجہ حافظ شیرازی کی فال نکال لیں یا نکلوا لیں یا قرآن کا استخارہ کر لیں، تو یہ استخارہ آپ کو سفرہ سین پہ بہت مدد دیتا ہے۔ سفرہ سین پہ بزرگ آدمی بیٹھ کے گھر کا سربراہ فال نکالتا ہے، اس کی تعبیر کرتا ہے، تو سب لوگ آمین کہتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو حتمی طور پہ مشورہ دے رہا ہوں، جاندار اور پائیدار مشورہ دے رہا ہوں کہ سفرہ سین پہ جو آپ نے دسترخوان بچھانا ہے، کوشش کریں وہ سرخ رنگ کا ہو یا اس میں سرخ رنگ نمایاں ہو، خوبصورت، جاذب نظر، دیدہ زیب، دلکش
اور کڑھائی والا مزین مرقع انتہائی خوبصورت اعلیٰ قسم کا کپڑا یا شیٹ، اس پہ ڈیزائن بہت پیارا ہونا چاہیے، یہ آپ بچھائیں گے۔ جتنا خوبصورت دسترخوان ہوگا اتنی ہی آپ کی زندگی سنور جائے گی اور بہتر ہوگی۔ سفرہ سین پہ کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے، دھلا ہوا اجلا بالکل صاف ستھرا پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو 7 آئٹمز میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی ہیں وہ تو آپ نے لازمی رکھنی ہے، یا ان کا متبادل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کی اشیاء ہیں یہ بھی آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، یہ سب کے سب سیمبل ہیں، یہ نشان ہیں، یہ آپ کی تمناؤں، آپ کی آرزوؤں کے اظہار ہیں، جن کی قبولیت میں اور خداوند قدوس کی رضامندی میں خداوند کریم کا متعین کردہ یہ مبارک وقت آپ کی مدد کرے گا۔ تو ان کو خوبصورت پلیٹوں میں، بالز میں آپ سجا کے رکھیں، ان کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کر کے رکھیں۔ اس میں شیشہ بھی رکھا جاتا ہے، جو آئینہ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آئینہ آپ کی ریفلیکشن ہے، آپ کی نشو و نما ہے، بالیدگی ہے، آپ کا عکس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آپ کو دوبالا کر دیتا ہے، آپ کو دگنا کر دیتا ہے۔ جب آپ آئینے کے سامنے آتے ہیں تو آپ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا ایک عکس، آپ کا ایک کاپی امیج وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ فیملی کی تصاویر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جن کی آپ ہیلنگ چاہتے ہیں، جن کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی تصاویر آپ رکھ سکتے ہیں جو زندہ ہیں، جن کی بہتری، فلاح و بہبود، جن کی کشادگی آپ چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس دسترخوان پہ ان کی تصاویر وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسے سجانے کے لیے آپ اس پہ پوئٹری بک بھی رکھ سکتے ہیں، اس پہ اپنی قیمتی اشیاء، اپنی چابی، اپنا موبائل وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کریں، اس پہ آپ لائٹیں بھی لگا سکتے ہیں، 7 روشنیاں بھی اس پہ لگا سکتے ہیں۔ سفرہ سین جب وقت گزر جائے گا تو اس پہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان اشیاء کو افراد خانہ آپس میں بانٹ لیں، تقسیم کر لیں، اور تھوڑا 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 کر کے اس کا حصہ چن لیں اور اس کو استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کریں اور اس کی قوت سے بھرپور استفادہ کریں۔ وہ یہ ہے اس کا ایک سارا تہذیبی اور ثقافتی پہلو، ایک فطری عمل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، جس میں آپ کو روحانی اعمال تجویز کر رہا ہوں۔ ملا باقر مجلسی اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب عجائب الاسرار والکون میں یہ اعمال صادق آل محمد سیدنا و مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمائے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ روایت ہے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نوروز کا دن ہو تو غسل کیا جائے۔ ہمارے پاکستان میں ویسے بھی جمعۃ الوداع ہونے کے غالب امکانات ہیں، تو پاک صاف لباس پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے، روزہ رکھا جائے، اس نے اتفاق سے روزہ ہوگا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جب آپ نوافل ظہر اور عصر پڑھ لیں تو ظہرین کے نوافل پڑھنے کے بعد، اور جو سنی مسلمان ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، چونکہ عصر کی نماز کے بعد کسی قسم کے نوافل پڑھنا ممنوع ہے سنی فقہ میں، تو بہتر ہے کہ ظہر کے وقت یہ عمل کیا جائے۔ اور مومنین کے ہاں ظہر اور عصر چونکہ ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، جمع الصلاۃ ہے، ظہرین پڑھی جاتی ہے، تو آپ ظہر کے وقت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور سنی مسلمان بھی ظہر کے وقت یہ عمل کریں گے۔ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے، اور 2 کر کے الگ الگ کر کے پڑھنی ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، ان پہلی 2 رکعتوں کی آپ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، قضائے حاجات کے لیے، سال میرا بہتر ہو، اس نیت سے اللہ کے حضور دعا کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے۔ اس طرح 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ نماز کو ختم کر دیں گے۔ پھر 2 رکعتیں آپ دوبارہ سے پڑھیں گے۔ اب ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، سورہ سمدیہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ 10 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ
नास पढ़ेंगे। ये आपकी 4 रकातें मुकम्मल हो गईं। ये नमाज मुकम्मल करने के बाद, ये 4 रकातें पढ़ने के बाद आप एक बार बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ हो जाएंगे और तदर्रो, खुशू, खुजू, गिरिया उज़ारी के साथ आप ये दुआ पढ़ेंगे। दुआ मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। दुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मैं ये दुआ पढ़ता हूँ और इसका तर्जमा भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आपको दुआ की समझ आए, तफ़हीम हो, मारिफत हो कि आप खुदावंद कुद्दूस से क्या तलब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन औसिया अलमर्दियीन व अला जमी अंबियाइका व रुसुलिका बि अफ़ज़ली सलावातिका व बारिक अलैहिम बि अफ़ज़ली बरकातिका व सल्लि अला अरवाहिहिम व अजसादिहिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक लना फ़ी यौमिना हाज़ल लज़ी फ़द्दलतहु व करमतहु व शर्रफ़तहु व अज़्ज़मत ख़तरह। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ीमा अनअमत बिही अलैया हत्ता ला अशकुर अहदन गैरका व वस्सि अलैया फ़ी रिज़्क़ी या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा मा गाब अन्नी फ़ला युग़य्यन्ना अन्नी औनका व हिफ़्ज़का व मा फ़क़दतु मिन शैइन फ़ला तफ़क़िदनी औनका अलैहि हत्ता ला तकल्लफ़ु मा ला अहताजु इलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम। उसके बाद आप कसरत के साथ पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अख़ियारिल अबरार, आमीन या रब्बल आलमीन। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुआ पढ़ने से आपके 50 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। मैं तर्जमा भी पढ़ देता हूँ। ए अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पे जो कि रज़ा याफ्ता हैं अल्लाह के और वसी हैं, और तमाम अम्बिया पे, रसूलों पे सबसे अफजल सलात भेज और बरकतें भेज, और सबसे बेहतर सलावात और बरक़ात उनकी अरवाह पे और उनके जिस्मों पे भेज। और ए अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। बारिक लना फ़ी यौमिना, हमारे लिए ये जो दिन है ये मुबारक फरमा। ये वो दिन है जिसको तूने फ़जीलत दी, करामत दी, शर्फ़ दिया, अज़मत दी, इज़्ज़त दी। ए अल्लाह इसमें, इस दिन में हम पे अपनी नेमतें नाजिल फरमा, ऐसी नेमतें नाजिल फरमा जिस पे ख़ास तौर पे तेरा ही शुक्र अदा करें, तेरे अलावा किसी गैर का शुक्र ना अदा करें। और मेरा रिज़्क़ वसी कर दे ए ज़ल जलाल वल इकराम। और जो मुझसे गायब हो गया है, छिन गया है, हाथ से निकल गया है, जो मैं हासिल करना चाहता मुझे मिल नहीं सका, तो जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए तेरी मदद से, तेरी हिफाजत से। और जो खो गया है उसको मैं पा लूँ, और जो खोने वाला है वो मेरे पास बच जाए, मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, किसी की हाजत ना हो। ए साहिब जलाल और करामत, मेरी मदद फरमा। तो ये बड़ी जामे दुआ है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है। तो अगर आप ये दुआ नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम इसको सुन लें और मेरी दुआ में शामिल होकर आमीन कह सकते हैं। और दुरूद पाक आप कसरत के साथ पढ़ सकते हैं, और दुरूद पाक आप कसरत के साथ पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अख़ियारिल अबरार। और एक दूसरी रिवायत में एक दूसरी बड़ी आला, बेहतरीन, बुलंद पाया दुआ जो मरवी है, वो जो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हाज़िहि सनतु जदीदा व अंता मालिकुन करीमुन क़दीम अस्अलुका खैरहा व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा वस्तग़फ़ीका मुआवनतिहा व शग़लहा या ज़ल जलाली वल इकराम। या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये दुआ पढ़ने से आपकी हिफाजत होगी सारा साल। दुआ का तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ, मफ़हूम समझा देता हूँ कि ए अल्लाह, ये साल जो जदीद साल है, लेकिन तू कदीम मालिक है, हमेशा से मालिक है, ये नए साल का भी तू मालिक है। मैं तुझसे इस साल में खैर चाहता हूँ, फलाह चाहता हूँ, इसके शर से और इसमें जो भी अशरार, मुसीबतें, परेशानियाँ रूनुमा होने वाली हैं, मैं उनसे तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं तेरी हिफाजत चाहता हूँ, मैं तेरी मदद चाहता हूँ, और मैं तेरी रहमत में शामिल होना चाहता हूँ। ए साहिब जलाल व इकराम, ए हालों को बदलने वाले, बुरे हाल से अच्छे हाल की जानिब लाने वाले, मुझे बुरे हाल से अच्छे हाल की तरफ ला, मुझे पसमानदगी से तरक्की की तरफ ला, मुझे तज़ल्ज़ुल से उरूज की तरफ ला, आमीन या रब्बल आलमीन। तो कितनी अजीम दुआ है। एक और अमल आपको बता रहा हूँ, ये मुल्ला बाक़िर मजलिसी ही की किताब से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये अथेंटिक है, सिक्का है। अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान की 7 आयात जो सीन से शुरू होती हैं, वही हफ्त सीन वाली बात आ गई ना,
یہیں سے ایرانیوں نے استفادہ لیا ہے۔ وہ آیات ہفت سین یعنی 7 سلام والی آیات اگر کوئی شخص نوروز کے دن لکھتا ہے مسک اور زعفران سے اور پھر اسے عرق گلاب سے دھو کے یہ پانی پی لیتا ہے تو تمام امراض سے، تمام آلام سے، دکھوں سے، رنجوں سے، غم سے، پریشانی سے، نحوست سے، بیماری سے شفا حاصل کرتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر سارا زمانہ بھی اس کے خلاف دشمنی پہ اتر آیا ہے تو وہ سلامت رہے گا۔ میں ایک اور کتاب میں پڑھ رہا تھا، ماہرین علم جفر نے لکھا ہے یا سلام کا ورد کرنا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو یہ جو ہفت آیات سلام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، اور اس کی دوسری قرأت سلام علی آل یاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ 7 سلام ہیں۔ یہ 7 سلام آپ لکھ سکتے ہیں، کسی نمازی پرہیزگار سے لکھوا سکتے ہیں زعفران کی سیاہی بنا کے۔ اگر مسک نہ ملے تو آپ زعفران میں عرق گلاب حل کر کے انار کے قلم سے یا کسی پاک قلم سے یا لکڑی کے کسی بھی قلم سے آپ یہ ایک پیج پہ 7 آیات لکھیں اور انہیں عرق گلاب سے دھو کے پانی کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں، اور پورا سال یہ پانی آپ کو نفع کثیر باہم دے گا۔ بہت بہت فائدہ ملے گا آپ کو اسے پینے سے۔ اب کچھ خاص ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ سے ہے، ہمارے بزرگان دین سے ہے۔ اس میں جو نقش آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نقش سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ نقش آپ کو بہت مدد دے گا۔ یہ نقش اگر آپ پرنٹ آؤٹ کروا لیں، اگر آپ کسی مسئلہ میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا حل نہیں مل رہا، یہ نقش آپ پرنٹ آؤٹ کروا کے شناختی کارڈ سائز ہارڈ لیمینیشن کر کے اپنے والیٹ میں، پرس میں، جیب میں رکھیں، لیکن سائیڈ پاکٹ پہ نہ رکھیں، بے ادبی نہ ہو۔ بیک پاکٹ پہ تو بالکل نہیں، پینٹ وغیرہ جو جینز کی آپ پہنتے ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی جیب ہے وہاں پہ تو آپ نے بالکل نہیں رکھنا، اور سائیڈ پاکٹ جو پینٹوں کی ہیں وہاں پہ بھی نہیں رکھنا، سامنے والی جیب میں رکھیں، یا آپ خواتین اپنے ہینڈ بیگ وغیرہ میں رکھ سکتی ہیں۔ اس کے اتنے فوائد ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بیماریوں سے نجات کے لیے ہے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے ہے، روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ہے، جو آپ پہ توجہ اور التفات نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ زیادتی یا ظلم کرتا ہے اس سے امان حاصل کرنے کے لیے ہے، نجات حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں آسانیاں اور بہتریاں پیدا کرنے کے لیے یہ نقش بہت کارگر ہے۔ اگر آپ اس نقش کو پرنٹ آؤٹ کرواتے ہیں، میری اجازت لیں۔ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کومنٹ میں 7 مرتبہ اللہ 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 لکھ دیں۔ کوشش کریں کہ اردو میں لکھیں، انگریزی میں بھی آپ کو اجازت ہے۔ 7 مرتبہ کومنٹ میں اللہ لکھ کے آپ اس نقش کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ نوروز کے دن، یہ تو ہمارے ہاں رات کا وقت ہوگا، تو نوروز کی رات پوری لیلہ جائزہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آگے عید الفطر کا دن 21 مارچ کا بھی آپ کے پاس موجود ہے، شمس اب پہلے درجے میں ہی موجود ہوگا، تو 20 مارچ 21 مارچ آپ کے پاس یہ اعمال سر انجام دینے کا وقت ہے۔ یہ نقش جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کا نقش ہے۔ یہ نقش شفا کے لیے، خاص طور پہ اگر آپ بیمار ہیں اور کسی بھی بیماری سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہے تو اس کو پرنٹ آؤٹ کروائیں۔ اس کی پشت پہ مریض کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ کے فولڈ کر کے گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ العزیز شفائے کلی ملے گی۔ میری طرف سے اجازت حاصل کرنے کے لیے میں شرط قائم کر رہا ہوں، 7 مرتبہ اسم الہی یا شافی یا شافی یا شافی لکھ کے کمنٹ کر دیں، آپ کو میری طرف سے اس کی اجازت عام ہوگی۔ اور وہ تمام مومنین و مومنات جو روحانی ترقی چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی میں ایک اچھا بہترین بدلاؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہا کی خدمت میں 2 رکعت نماز نفل تحفہ ہدیہ پیش کر کے پھر آپ 7 مرتبہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے، سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے، السلام علیک، علیک کاف کے نیچے زیر، چونکہ سیدہ کائنات مؤنث ہیں، اگر مذکر ہوگا تو علیکہ، اگر مؤنث ہوگی تو علیکے۔ السلام علیک یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیک وآلک وسلم، یا آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اردو زبان میں، اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یا پاک بطول زہرا فاطمہ زہرا، اے رسول کی بیٹی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، آپ پہ سلام ہو، میں آپ کے بابا کا امتی ہوں، آپ کی خدمت میں سات سلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ اسماء جو سیدہ کائنات کے نام ہیں یہ پڑھنے ہیں اور سیدہ کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے، آپ کی مرادیں بر آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ بہت بڑا لاکھوں کروڑوں روپے کا عمل میں نے آپ کو ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کر دیا ہے۔ میں بہت رنجیدہ ہوں جو ایران میں اس وقت ہمارے مسلم علماء، فقہاء، مومن بھائی بہن شہید ہو رہے ہیں کثرت کے ساتھ۔ سرکار خامنائی علی اللہ مقاموں کو ان کی فیملی سمیت، چھوٹے بچوں سمیت شہید کر دیا گیا، معصوم بچی شہید کر دی گئی، بچیاں شہید کی گئیں، اسکولوں میں دہشت گردی اور بربریت دکھائی گئی۔ اور ابھی جو علی لاریجانی کی شہادت ہوئی ہے، یقین کریں میرا دل نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، میں بہت پرمجدہ افسردہ ہوں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں، ملت اسلامیہ کے لیے بھی دعا کریں، چونکہ وہ اژدہا ایران کی طرف سے ہوتا ہوا ہماری طرف بلوچستان سے دراندازی کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ضمناً ایک بات آ گئی ہے، سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن دل دکھی ہے، رنجیدہ ہے، تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے۔ یہ افغانستان جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کے ہم نوا جو انڈیا میں اور دیگر مغربی ممالک میں جن کو اب افغانستان سے پیار ہو گیا ہے اور طالبان سے محبت ہو گئی ہے، ان کو جوش آیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے معصوموں کو نشانہ بنایا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اب تک 11,000 حملے پاکستان نے جھیلے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں۔ افغانستان سے 11,000 حملے پاکستان پہ ہوئے ہیں، یہ فیکٹ ہے، یہ ریکارڈ ہے، اور ہمارے 70,000 سے زائد بچے بچیاں اس ملک میں شہید ہوئے ہیں، دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ ہماری مسجدیں، ہمارے امام بارگاہیں، خانقاہ، بازار، مزار، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی، اور ہماری سرکاری املاک اور ہماری لا انفورسمنٹ اور ہماری افواج پہ جو حملے کیے گئے ہیں ان کی ایک الگ تاریخ ہے، اتنی شہادتیں دے رہے ہیں، وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ الٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ افغانی نہایت حرامی ہے اکثر و بیشتر، اور نمک حرام ہے، اور جو طالبانی گروہ ہیں اور ان کے ہم نوا اور ہم خیال ہیں، ان کے پروپیگنڈے اور شر سے اس وقت نبرد آزما ہونے کی اور حقائق کو بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دعا کریں اپنے لیے، ملک پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے کہ یہ یہودی سازش ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، آمین۔ اور جو خواتین و حضرات بے روزگار ہیں، بہت پریشانیوں میں ہیں، روزگار نہیں لگ رہا یا ترقی نہیں ہو رہی یا مالی پریشانیاں ہیں، یہ نقشہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ آپ پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو آپ فولڈ کر کے گلے میں پہنیں، بازو پہ باندھیں، یا اپنے والیٹ میں، پرس میں رکھ لیں لیمینیشن کروا کے۔ اس نقش سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہ میرے ذاتی مجربات سے نقش ہے، میں نے آپ کو ہدیتاً تحفتاً دے دیا ہے۔ نقش کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کومنٹس میں آپ 7 مرتبہ اسم الہی یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو لکھ دیں تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ یہ میں نے شرط قائم کی ہے، آپ لکھیں گے اجازت مل جائے گی انشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک، جو جمعۃ الوداع ہے رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، اس دن ایک بہت بڑا عمل کیا جاتا ہے، نقش حفاظت تیر و تفنگ لکھا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کے معمولات سے ہے۔ یہ نقش جس کے پاس ہوگا اس پہ کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا، گولی، تیر، تفنگ، حملہ، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی، ناگہانی آفات سے، بلیات سے، ایکسیڈنٹ سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ نقش آپ پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں، اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کا جو خالی خانہ ہے جہاں فلاں بن فلاں لکھا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا نام رکھنا ہے، لکھنا ہے، اس کو فولڈ کر کے آپ اپنے گلے میں پہنیں، تمام آفات و بلیات سے آپ انشاءاللہ العزیز محفوظ و معمون ہو جائیں گے۔ نقش کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کومنٹس میں آپ 5 مرتبہ یا رسول اللہ مدد لکھ دیں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ ایک بہت بڑا پتے کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہمارے اکثر خواتین و حضرات از خود عملیات کرنے بیٹھ جاتے ہیں، از خود تعویذ لکھتے ہیں یا پڑھائیاں شروع کر دیتے ہیں، رسائل، جرائد، کتابوں، اخباروں میں جو ملا اسے پڑھ مارا۔ اس کا نقصان ہوتا ہے، رجت ہوتی ہے، بیک فائر ہوتا ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ العزیز ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ یہ رجت کیا ہوتی ہے اور روحانی اعمال کیسے کرنے چاہیے، کیسے نہیں کرنے چاہیے، اجازت کا کیا دار و مدار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرکیف اگر آپ پہ رجت ہوئی ہے
تو آپ کا دماغ بند ہو جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، الٹا آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کئی بار بتایا نا کہ آیت کریمہ مکمل پڑھا کریں، ادھوری پڑھی جاتی ہے نقصان ہوتا ہے. آیت الکرسی ادھوری پڑھتے ہیں، کامل فوائد حاصل نہیں کر پاتے. جلالی اور سخت اسماء الہیہ پڑھتے ہیں، قرآن کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، اور قرآن پڑھتے ہیں اپنے مقصد کے لیے تو پھر قرآن کی حق تلفی کرتے ہیں، ناجائز مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، یا کامل تطہیر کے ساتھ نہیں پڑھتے. کسی بھی صورت میں تلفظ ٹھیک نہیں ہے، پڑھائی ٹھیک نہیں ہے، تو بیک فائر ہوتا ہے، عمل پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، رجت ہوتی ہے. تو اگر آپ پہ رجت ہوئی ہے، آپ کا دماغ بند ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یا آپ کا حافظہ بہت کمزور ہے اور دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، یا آپ کسی صدمے میں ہیں، کوئی بہت بڑا دکھ آپ نے جھیلا ہے اور وہ آپ کو کھائے چلا جا رہا ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ سٹریس ہیں، سخت انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، دماغ میں کوئی فطور ہے اس کو آپ نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو آپ حروف ابجد کی ترتیبی تختی دیکھ رہے ہیں، یہ حروف ابجد ہیں، انہیں آپ نے الٹا لکھنا ہے. یہ آپ کے پاس 20 مارچ پوری رات ہے، جو لیلہ جائزہ عید الفطر کی رات ہے. 21 مارچ کو عید کے دن بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں. آپ نے الٹے الفاظ لکھنے ہیں. سب سے نیچے آپ دیکھیں غین لکھا ہوا ہے، غین، زوئیں، ضاد اور زال. اس کے بعد خے، سے، تے، شین، پھر رے، قاف، صاد، فے، پھر عین، سین، نون، میم، پھر لام، کاف، یہ، توئیں، پھر ہے، زے، واؤ، ہے، دال، جیم، بے، الف. اس ترتیب سے جس طرح میں نے پڑھا ہے اس طرح آپ نے لکھنا ہے. میں نے عربی حروف تہجی کو عربی میں نہیں پڑھا، اردو میں پڑھ دیا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ الٹی ترتیب سے آپ نے یہ سارے حرف لکھنے ہیں. ایک لائن میں لکھ لیں، 2 لائنوں میں لکھ لیں، پین سے لکھنے ہیں یا مارکر سے لکھنے ہیں، سیاہی سے لکھنے ہیں. یہ پانی میں حل کر کے جب آپ پئیں گے تو رجت ختم ہو جائے گی. اور یہی تعویذ اگر آپ اسی طرح الٹا لکھ کے فولڈ کر کے گلے میں پہن لیں گے تو اگر آپ نے ماضی میں کوئی الٹے سیدھے وظیفے کیے ہیں، قبرستانوں میں سریے، گوشت، انڈے پھینکے ہیں، یا اس طرح کے برے اعمال سر انجام دیے ہیں، وہ الٹے پڑے ہیں اور الٹے پڑھتے ہیں، اس حوالہ سے صدقہ کا طریقہ کیا ہے، اور یہ گوشت وغیرہ قبرستان میں ویرانے میں نہیں پھینکنا چاہیے. میں نے بڑا تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، آپ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیکھ لیں، میں دے دیتا ہوں. تو اس طرح کے اعمال آپ کو الٹا نقصان دیتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے ایک پی لیں اور ایک گلے میں پہن لیں. پینے والا آپ پانی کی بوتل میں ڈال کے 1 ہفتہ پیتے رہیں گے تو سکھ سکون ہو جائے گا آپ کی زندگی میں. میں نے آپ کو اتنی اسپریچول ہیلنگ کے اتنے ایکشن بتا دیے ہیں، اتنے روحانی تحائف خزانے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. اس عمل اور نقش کی اجازت اگر آپ کو چاہیے، ہاں یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، یہ سلسلہ قادریہ رضویہ کا عمل ہے، اس کی اجازت اگر آپ کو چاہیے تو کومنٹ میں 5 مرتبہ یا علی مدد لکھ دیں، آپ کو اس کی اجازت ہے. اور اگر آپ اسے شرک سمجھتے ہیں تو میرا چینل آپ انسب کر کے یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. انشاءاللہ العزیز ایوریز سیزن جو 20 مارچ سے 20 اپریل تک رہے گا، اس حوالہ سے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ اسے لازمی ملاحظہ فرمائیں. اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. میرا نیا چینل ہے، اسے لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. اور اپریل کا ماہانہ ہوراسکوپ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد پیش کر دوں گا. اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.